अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम शाहिद अजीज साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। और आज का मौजू गुफ्तगू ये है कि क्योंकि शाहिद अजीज साहब लाहौरी फ़िरक़े को रिप्रेजेंट करते हैं, अहमदी जमात निज़ाम जो आलमगीर कहलाती है वो भी मिर्ज़ा साहब को नबी मानती है। अहमदी जमात निज़ाम जो इसलाह पसंद कहलाती है, जो कि ज़ेर क़यादत है जंबा साहब मोहतरम के, वो भी उनको नबी मानते हैं। बट लाहौरी फ़िरक़ा उनको नबी नहीं मानता। आखिर वो नबी क्यों नहीं मानते? वैसे तो खैर मैं भी नहीं मानता। तो इस रिगार्डिंग हम लाहौरी फ़िरक़े के मेंबर साहब से इंशाल्लाह मालूमात लेंगे। तो उनका वेलकम है। आए सर, शुक्रिया। मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब, आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। प्लीज़ आप सबसे पहले एक सवाल ये है कि आप लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को नबी नहीं मानते हैं, ऐसी मेरे पास जानकारी है सर। इसकी क्या वजह है? और आखिर फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी साहब को आप मानते क्या हैं? एक मुजद्दिद मानते हैं, रिफॉर्मर मानते हैं, या क्या स्टेटस देते हैं आप उनको? बताएं, शुक्रिया। तो आज का जो है मौजू वो मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि मौलाना मौदूदी साहब जो थे, अपना उनके एक एक्सट्रैक्ट से। मौलाना मौदूदी साहब तफ़हीमुल कुरान का जो है दिबाचा, उसमें सफ़ा नंबर 10 पर ये लिखते हैं। फिर एक बात ये भी है कि कुरान अगरचे अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है, लेकिन इसके साथ वो अपनी एक मखसूस इस्तिलाही ज़ुबान भी रखता है। उसने बकसरत अल्फाज को उनके असल लुग़वी माना से हटाकर एक ख़ास माना में इस्तेमाल किया है, और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको वो मुख्तलिफ़ मौक़ा पर मुख्तलिफ़ मफ़हूमात में इस्तेमाल करता है। पाबंदी लफ्ज़ के साथ जो तर्जुमे किए जाते हैं, उनमें इस इस्तिलाही ज़ुबान की रियायत मलहूज़ रखना बहुत मुश्किल है। और इस तरह और इसके तो मसलन एक लफ्ज़ कुफ़र को लीजिए, जो कुरान की इस्तिलाह में असल अरबी लुग़त में हमारे फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन की इस्तिलाह दोनों से मुख्तलिफ़ मानी रखता है, और फिर ख़ुद कुरान में भी हर जगह एक ही मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहीं इससे मुराद मुकम्मल गैर। तो मैं ये जो है मौलाना साहब का जो है ये पढ़ के, इससे मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं, अल्फाज जो हैं उनके लुग़वी माने कुछ हो सकते हैं, इस्तिलाही माने कुछ हो सकते हैं। हमें बुनियादी असूल जो हैं वो देखने पड़ते हैं, और उन बुनियादी असूलों की रोशनी में कोई तहरीर जो है उसका फ़ैसला करना पड़ता है। मौलाना साहब सूरह यूसुफ आयत नंबर 50 जो है उसका तर्जुमा ये करते हैं। ये हज़रत यूसुफ का किस्सा है, जब वो जेल में थे और बादशाह ने उन्हें बुलाया। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही रसूल यूसुफ के पास मगर जब शाही फरसदादा यूसुफ के पास पहुंचा, तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ के उन औरतों का मामला। तो ये मौलाना ने जो कहा और जो मिसाल मैंने दी, उससे मेरा कहने का मकसद ये था कि यहाँ कुरान करीम में खुदा का एक नबी जो है वो अपनी ज़ुबान में फ़िरौन को रब कह रहा है, और मौलाना भी उसको बरकरार रखते हैं। अपने नोट में कहते हैं तुम्हारे रब को भी, यानी जो सिपाही आया उसका रब। तो आप अब इससे क्या नतीजा निकालेंगे कि कुरान में एक नबी जो है, क्या वो ये कह रहा है कि दो रब हैं? या फ़िरौन जो खुदाई के अपना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनसे पहले हम दूसरे बुज़ुर्गों जो हैं उनके कलाम को देखते हैं कि उन्होंने कभी क्या ऐसी
حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مکتوبات دفتر اول حصہ چہارم مکتوب نمبر 251 صفحہ 64 پہ جو ایڈیشن جسے یہ لیا گیا اس میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کمالات شیخین یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کریں. یہ دونوں بزرگوار بزرگی کی وجہ سے انبیاء میں شمار کیے گئے ہیں اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں. یہ حضرت مجدد. حضرت سید محمد اسماعیل جو ہیں وہ طبقات میں صفحہ 104 پہ لکھتے ہیں محدثین کو بھی رسول کہا جاتا ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام خاص الہام کے ذریعے سے آئے. یہ لوگ بعض علماء کے نزدیک ادنا درجہ کے نبی اور بعض کے نزدیک اعلیٰ درجہ کے ولی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے یہ ان میں کوئی بھی جو ہے جماعت احمدیہ کا ممبر نہیں. مفتی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر جو غیر نبی ہوتے ہیں خدا کا جو ہے الہام آتا ہے اور بعض کے نزدیک وہ ادنا درجہ کے نبی اور بعض کے نزدیک اعلیٰ درجہ کے ولی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی. آپ کسی بات کا کوئی بھی مفہوم اور مطلب نکال سکتے ہیں اگر آپ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک علم ایک مذہب اس کا سارا جو ہے ٹیچنگ اس کو آپ جو ہے نظر میں نہیں رکھیں گے. تو بعد میں جو ہے میں آپ کو کچھ کوشش کروں گا کہ وقت ہوگا تو جو ہیں وہ سناؤں کلیمز جو ہیں کچھ بڑے بڑے عالموں کے بڑے بڑے جو تھے عارفوں کے. تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ہے یا نہیں. تو ہم حضرت مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں. تو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم. تو اس میں صفحہ نمبر زمیمہ میں صفحہ نمبر 351 پر حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا احادیث میں نازل ہونے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو کیا قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ محدث کو بھی نبی. محترم مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں تو کیا آپ اس دعوے کو جھوٹا مانتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کی بکس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی ہیں؟ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے معنی صرف پیشن گوئی کرنے والے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر پیشن گوئی کرے. یہی چیز ابھی مفتی جو تھے کفایت اللہ صاحب انہوں نے کہی. بس قرآن کی روح سے ایسی نبوت کا دروازہ بند نہیں جو بتوسط فیض و اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ اور وہ بذریعہ وہی الہی کے مختی امور پر اطلاع پاوے. تو یہ جو ہے اپنا اسی طرح ایک دوسری جگہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ ہے صفحہ 360 پہ زمیمہ براہین احمدیہ شروع میں لکھتے ہیں. میں ایکچولی ذرا لمبا ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک اور دو چیزیں میری نظر میں آ گئیں. اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے میں نے دو نام پائے. ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسے کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے. دوسرا میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا ذلی طور پر اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں. بس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی. اور پھر نیچے فٹ نوٹ دیا کوئی شخص
اس جگہ نبی ہونے کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ کھاوے۔ میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ وہ نبوت نہیں ہے جو ایک مستقل نبوت کہلاتی ہے، کیونکہ کوئی مستقل نبی امتی نہیں کہلا سکتا، مگر میں امتی ہوں۔ بس یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزازی نام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا۔ تو دیکھیں جو ہے اعزاز کے لیے، کسی کو آنر کرنے کے لیے تو حکومتیں بھی ٹائٹل دیتی ہیں اور ایوارڈ بھی دیتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اپنا یہاں ایک ہاؤس آف لارڈز ہے انگلستان میں، جسے اپر چیمبر جو ہیں کہتے ہیں، یہ سینٹ ہے امریکہ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کوئی بتائے کہ ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھنے والے سب خدا ہیں یا یہ ایک اعزازی تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب یہ خداؤں کی مجلس ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھی ہے۔ تو میں اپنا جا بھی چکا ہوں ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز جو ہے، وہاں کوئی خدا مجھے نظر نہیں آیا، انسان ہی نظر آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امتی تھے۔ تو یہ پھر لکھتے ہیں، یہ ہے حقیقت الوحی صفحہ 30، مستقل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، مگر ذلی نبوت، جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی، تاکہ انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو، اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہی۔ تو آگے یہی فٹ نوٹ بھی دیتے ہیں حضرت صاحب نے کہ ذرا سنیں، اس امت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیاء ہوئے، ہزار ہا اولیاء ہوئے، اور ایک وہ بھی جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو ہے یہ صرف کثرت فیضان ہے کہ آن حضرت کی آپ سچی جو ہے اطاعت کریں گے اور آپ فنا فی الرسول ہو جائیں گے کم از کم، تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے آپ سے مکالمہ۔ صفحہ 104 پر حقیقت الوحی کے لکھتے ہیں کہ نادان مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے بے نصیب ہے، اور خود حدیثیں پڑھتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنی اسرائیلی نبیوں کے مشابہ لوگ پیدا ہوں گے۔ یعنی صرف یہ حضرت مرزا صاحب اکیلے نہیں، بنی اسرائیلی نبیوں کے مشابہ لوگ پیدا ہوں گے۔ تو یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ چیزیں اپنے آپ تک مخصوص نہیں کر سکتے، اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اور جو ہے وہ ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں، کسی کو الہام نہیں ہوگا، خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے پہلے کسی سے نہ کیا۔ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ذلی جو ہے، ذلی کا مطلب ہے سایہ۔ جو مغل بادشاہ ہیں انہیں کہتے تھے ذل سبحانی، خدا کا سایہ، ذل الہی، خدا کا سایہ۔ تو وہ جو ہے سایہ اور اصل ایک چیز نہیں ہوتی، جب اصل نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہوتا۔ میں باہر جاؤں دھوپ میں کھڑا ہوں تو میرا سایہ ہوگا۔ محترم شاہد عزیز صاحب، شیڈو از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ کیا آپ نے کہا کہ دھوپ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سایہ ساتھ ہوتا ہے، اور ہم روم میں واپس آ گئے تو سایہ بھی غائب ہو گیا؟ آپ نے مغل بادشاہوں کی مثالیں دی کہ وہ ذل سبحانی کہلاتے تھے۔ دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، دیٹ از اے دنیاوی تھنگ، اینڈ دوز ور کنگس۔ بٹ یہ بات نبوت کی ہے، رسالت کی ہے، تو اس میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بروز والا چکر آ جائے، یعنی کہ سایہ یا سم تھنگ؟ کیا اس چیز کا کانسیپٹ قرآن شریف پروو کرتا ہے؟
قرآن شریف میں کہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبیوں کے اس طرح سے شیڈو بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ صفحہ 200 حقیقت الوحی پر حضرت صاحب جو ہے اپنا دعویٰ جو ہے اس کے ثبوت میں نشانات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا نشان ابو داؤد کی حدیث، پہلے عربی میں حدیث کوٹ کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، نیچے فٹ نوٹ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ میں غلط جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث مجدد ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتائیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آتی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے یا قابل قبول نہیں، تو پھر بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے کسی دوسرے کو مجدد بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر اگر یہ حدیث درست نہیں ہے تو پھر اس کا جواب دے دیں۔ تو آگے صفحہ 201 پہ لکھتے ہیں، اور اس کو دھیان سے سنیں کہ 14ویں صدی میں سے بھی 23 سال گزر گئے ہیں۔ بس یہ قوی دلیل ہے اس بات پر کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعوے پر 25 برس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اور باتیں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ دوبارہ پڑھتا، میرا دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ حقیقت الوحی ہے، یہ 1907 کی لکھی ہوئی ہے۔ اب مجدد کا دعویٰ جو ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے براہین احمدیہ میں کیا، وہی بات یہاں دہرا رہے ہیں۔ سوری، کہاں گیا میں؟ صفحہ 462 پر حضرت صاحب حقیقت الوحی میں اپنے دعوے کے متعلق لکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر جس قدر بجز میرے لوگوں نے مجدد ہونے کے دعوے کیے تھے، جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور مولوی عبدالحی لکھنوی، وہ سب صدی کے اوائل دنوں میں ہی ہلاک ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب تک میں نے صدی کا 4واں حصہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ اور نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ سچا مجدد وہی ہوتا ہے کہ جو صدی کا 4واں حصہ پا لے۔ اب اے مخالفو، کسی بات میں تو انصاف کرو، آخر خدا سے معاملہ ہے۔ تو بھائیو، قادیانی جماعت کہتی ہے کہ جی 1901 میں حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ بدل لیا اور مجدد سے نبی بن گئے۔ 1907 میں نے کتنے کی کتاب میں سے کتنی جگہ پڑھی ہیں مجدد مجدد مجدد۔ اب ضد کا تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہے علاج، اور اسی وجہ سے میرے بھائی جانتے ہیں امیر فیصل صاحب کہ میں نے کہتا ہوں یار کسی نے بات سننی تو ہے نہیں، جو ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے وہ گھسا ہوا ہے، خدا اگر اس کو نکال سکے تو شاید نکال سکے، آپ کے اور ہمارے جو ہے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ تو آؤ کوئی پازیٹیو کام کریں۔ لیکن بہرحال کچھ دوستوں نے کہا کہ اس موضوع پر بولیں، تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو آئی ایم ہیئر ٹو سرو یو۔
محترم شاہد عزیز صاحب، آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ اگر 25 سال تک ایک آدمی نبی نہ رہے تو وہ نبی نہیں. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا سر اس میں مجھے کوئی کنفیوژن ہوا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ صدیق چہارم یا سم تھنگ، سر پلیز بتائیں کہ کیا 25 سال تک نبی رہنا ضروری ہے؟ تو یہ یعنی کوئی نئی چیز نہیں جو حضرت صاحب نے کی. اب قادیانی جماعت کہتی ہے جناب خدا تعالیٰ نے ان کو نبی رسول کہا کہ تو پھر ہم ان کو کیوں نہ نبی اور رسول مانیں. حقیقت وحی میں صفحہ نمبر 521 پر حضرت صاحب لکھتے ہیں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا سارے نبیوں کی روحیں جو ہیں وہ حلول کر گئی ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر؟ لیکن آگے کہتے ہیں، جیسے نبی کے لفظ کے متعلق کہتے ہیں، یعنی بروزی طور پر. اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے خدا نے دیے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں براہین احمدیہ کی. یہ ایک الگ جو ہے وہ سوال ہے. یہ حضرت صاحب نے ایک دلیل نہیں دی تھی، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں. تو لیکن حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے اور وہ مجدد بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کی عمر 23 سال سے زیادہ وہ نہیں زندہ رہتا. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ 23 سال جو تھے وہ زندہ رہے تھے. تو وہ نواب صدیق حسین صاحب جو تھے حج الکرامہ کا جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، تو وہ انہوں نے اس چیز کو مجدد پہ اپلائی کیا تھا کہ مجدد جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اگر وہ اپنے دعوے میں درست نہیں ہے تو خدا تعالیٰ پھر اس کو مہلت نہیں دے گا. مینس میں تھوڑا سا یہ کنفرم ہونا چاہ رہا تھا محترم شاہد عزیز صاحب کہ آپ کا دعوے کے حساب سے 23 سال تک کیا کم سے کم رہنا ضروری ہے دعوے کا؟ اور اگر کوئی اس طرح کے 23 سال تک دعوے پہ نہیں رہتا ہے یا اس کا خدا نہ، تو یہ جو ہے آگے حقیقت الوحی میں جو ضمیمہ ہے اس پہ صفحہ نمبر 637 پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے نبوت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، اور یہاں صرف یہ مراد ہے کہ کثرت سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ نبا ہے. اسی طرح عربی میں آگے اسی الاستفتاء جو اس کے اینڈ پہ ہے، اس صفحہ 699 پہ 689 پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ رسالت جو ہے خاتم النبیین کے ساتھ، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، رسالت جو ہے خاتم النبیین کے ساتھ قطع ہوگی، ٹرمینیٹ ہوگی. اور ایک فقرہ چھوڑ کے آگے لکھتے ہیں کہ اپنا مجھے جو یہ کہا گیا ہے یہ صرف مجاز ہے، میٹافر ہے، اصل میں نبی نہیں. یہ میٹافر جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت علی کو ہم شیر خدا کہہ دیتے ہیں، تو حضرت علی اب شیر خدا تو جی حضرت صاحب نے یہی دلیل دی تھی حضرت کی زندگی سے، یہ آرگیو کر کے کہ حضرت جو تھے وہ 23 سال تک زندہ رہے. تو وہ جو ہے کوئی کسی کا دعویٰ جو غلط ہوگا تو وہ اتنی لمبی عمر جو ہے وہ اسے پہلے ہی گزر جائے گا. محترم شاہد عزیز صاحب، مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا تھا نبوت کا، یا یہ کہ ذلی نبوت کا، یا یہ کہ شیڈو والی نبوت کا، تو اس کے بعد کتنا سال زندہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ پلیز بتائیں. اب
ہم آتے ہیں 17 مئی 1908 کی طرف، جب حضرت صاحب نے لاہور میں ایک تقریر کی. اس میں کہتے ہیں یہ الزام کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور مجھے فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں الگ قبلہ بنا لوں اور نئی شریعت ایجاد کر لوں، ان آگے لفظ مجھے پڑھا نہیں جا رہا، ان تہمتوں کا جواب بجز لعنت اللہ علی الکاذبین میں اور کیا دوں. میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ دین زندہ ہے، اس لیے ہر صدی کے سر پر موجود مفاسد کے لحاظ سے مسئلے پیدا ہوتا ہے جس سے خدا مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے. جب خدا کسی سے کثرت سے ہم کلام ہو اور اپنے غیب کی باتیں کثرت سے اس پر ظاہر کرے تو یہ نبوت ہے، مگر حقیقی نبوت نہیں. نبا کا لفظ خود اس پر شاہد ہے. نبا عربی کا لفظ ہے، میں یہاں ایڈ کر دوں. نبا کے معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیشن گوئی کرنا. میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر میں نبی ہوں. جسے تم مکالمہ الہی کہتے ہو ہم اسے نبوت کہہ لیتے ہیں. یہ لفظی نزاع ہے. یہ وفات سے ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظی نزاع ہے. جو اصل میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کلام کرتا ہے. یہ بدر میں 1908 میں چھپا. یہ 25 مئی 1908 کو بوقت ظہر یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا. ایک شخص سرحدی آیا، بہت شوخی سے کلام کرنے لگا. اس پر فرمایا میں نے اپنی طرف سے کوئی کلمہ نہیں بنایا، نہ نماز علیحدہ بنائی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو دین اور ایمان سمجھتا ہوں. یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا کی طرف سے ہے. جس شخص پر پیش گوئی کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا اظہار بکثرت ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ جو حقیقی نبی نہ ہو وہ تو نبی نہیں ہوتا. تو بات ختم ہو گئی. تو اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ بزرگوں کے بھی جو آپ چیزیں سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نکاح مولانا نور الدین نے پڑھایا تھا، اور وہ نکاح پہ جو انہوں نے خطبہ دیا وہ اخبار الحکم میں 17 ستمبر 1902 کو چھپا. اس کے آخر میں حضرت مولانا نور الدین فرماتے ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں. اب کوئی کتاب نہیں، اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی رسول آپ کے سوا نہیں. یہ مولانا نور الدین جو ہیں یہ 1902 میں کہہ رہے ہیں، لیکن قادیانی جماعت کہتی ہے کہ 1901 میں مفتی محمد صادق جو قادیانیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں، یہ حوالہ میں ڈھونڈ لوں، البدر 22 اپریل 1909 کو یہ چیز جو تھی البدر میں چھپی. علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی اس امت کے جو ہیں عالم وہ مشابہ ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں سے. یہ حدیث عام ہے، حضرت مرزا صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا کوئی انکار نہیں، بلکہ ایمان اور مذہب ہے کہ حضرت مرزا صاحب بھی اس امت میں سے ایسے خدا رسیدہ بزرگ نہیں گزرے کہ کسی پہلے نبی کا نام ان کو دیا جائے. اور ایک اور دلچسپ بات میں یہ بتا دوں کہ جب حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ جو تھا وہ چھاپا تو ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا بابو محمد یوسف ضلع دار. انہوں نے خط لکھا کہ اپنا ایک غلطی میں کے ازالے میں حضرت صاحب نے صاف نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولانا محمد حسن صاحب امروہی جو تھے انہوں نے
یہ خط حضرت صاحب کو سنایا، اور حضرت صاحب نے کہا کہ آپ اس کو انہیں تفصیل سے جواب لکھ دیں کہ کوئی دعویٰ نہیں میں نے چینج کیا۔ تو وہ جو ہے مولانا محمد صاحب امروہی جو ہے وہ لمبا خط لکھتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ نمبر 1، اور وہ کوٹ کرتے ہیں غلطی کا ازالہ کو، اس میں عبارتیں۔ نمبر 1، بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا۔ دیکھو صفحہ 2 سطر 16۔ ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں، دیکھو کس شدت سے انکار ہے۔ ہم اس آیت پر سچا، آگے مولانا محمد حسن امروہی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کوٹ کرتے ہیں ایک غلطی کا ازالہ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی، جس کو دوسرے لفظوں میں بروز کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کر دی گئی بغیر فنا فی الرسول ہونے کی۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جس پر جدیدہ شریعت ہو۔ سارا خط میں نہیں پڑھتا، تو بہرحال میں نے یہ کانٹیکسٹ اور چیزیں بتا دیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک کتاب جو ہے تذکرۃ الاولیاء کچھ عرصہ پہلے پڑھ کے یہاں سنائی تھی، تو اسی سے ایک دو حوالے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ پہلے بھی کسی نے ایسی باتیں کہی ہیں یا کی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر آپ پہلے بزرگ جو ہیں ان کی تحریرات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں ان کی مانند ایک آدمی ہوں، اگر وہ میری صفات عالم غیب میں دیکھیں تو ہلاک ہو جائے، اور فرمایا میری مثال اس دریا کی سی ہے کہ نہ تو اس کا عمق معلوم ہے اور نہ اول اور نہ آخر۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ عرش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اس نے کہا کرسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ لوگوں نے کہا خدا کے بہت سارے برگزیدہ بندے ہیں، حضرت ابراہیم و موسیٰ و محمد، آپ نے فرمایا وہ سب میں ہوں۔ پوچھا حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور اسرائیل جو ہیں، آپ نے فرمایا وہ سب میں ہوں۔ وہ آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ یہ تذکرۃ الاولیاء جو ہے اپنا، یہ میں نے اس سے شاید پڑھ کے بھی سنائی تھی۔ آگے حضرت بایزید بسطامی جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے، لوگوں نے حضرت بایزید سے کہا کہ لوگ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے سایہ میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا جھنڈا حضور کے جھنڈے سے بہت بڑا ہوگا، اور لوگ اور پیغمبر میرے جھنڈے کے سایہ تلے ہوں گے۔ مجھ جیسا لوگوں کو نہ آسمانوں میں ملے گا نہ زمین میں، اور میری طرح صفات سے متصف ہو، میری صفات غیب میں غائب ہیں۔ پس جب کوئی شخص ایسا ہو جاوے تو وہ شخص کیسے ہوگا، بلکہ اس شخص کی زبان حق ہوتی ہے، کہنے والا بھی حق ہوتا ہے، اور اس کا کہنا نطق ہے، اب وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ حضرت بایزید بسطامی جو ہیں انہیں حضرت عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کے متعلق قصیدہ روحی جو ہے اس میں لکھا ہے، بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ کے مخفی علم میں میری نبوت۔ اب یہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے؟ کیا کہیں گے، مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تو ولایت جو ہے وہ ذل نبوت ہے اصل میں، اور اس چیز کو لوگ جو ہیں وہ اپنا سمجھتے نہیں۔ تو یہ بے شمار حوالے ہیں کتاب پر کتاب۔ یہ جو ہے خواجہ محمد ناصر جو تھے وہ لکھتے ہیں
در امت محمدیہ کامل و اکمل اولیاء گردیدہ. میں نے عربی پڑھنی شروع کر دی ہے. تو اپنا ایک سیکنڈ، سوری، میرا دوسرا فون بج رہا تھا، میں اس کو آف کر رہا تھا. تو اپنا یہ جو ہے شرح جاوید نامہ، اس کے یہ علامہ اقبال کی کتاب جو تھی جاوید نامہ، تو اس پہ ایکسپلینیشن پہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا اس کا نام ہے، اے مخاطب مرد حق کا ظہور حق کی معیشت کے مطابق ہوتا ہے، وہ آسمان سے آتا ہے. جب حق چاہتا ہے تو بندوں کی اصلاح کے لیے کسی نیک بندے کو، جس میں سرکار دو عالم کی صفات ذلی طور پر منعکس ہوتی ہیں، معمور کر دیتا ہے، اور وہ مرد مومن باطل کو فنا کر دیتا ہے. اس کی صفات حسب ذیل ہیں. اور پھر وہ آگے وہ لکھتے ہیں. تو اپنا تو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے انہی صوفیہ کے رنگ میں آئے تھے. اور جیسے فرمایا کہ حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور یہ حضرت صاحب نے کوٹ بھی کی ہے. ان کا جو تھا مقام وہ ایک مجدد کا تھا. باقی خدا تعالیٰ نے ان کو جو تھے ٹائٹل دیے ہوئے ہوتے تھے. اور اصل میں حضرت صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی وحی، الہامات، ہر چیز جو تھی اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ اس میں لکھی. کسی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے کہا میں مجدد ہوں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ سب باتیں. لیکن جب حضرت صاحب نے ازالہ اوہام میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، تو جھگڑا اس سے ہوا. لوگ کہنے شروع ہوا، اور لوگ کہنے لگے کہ جناب نہیں، حضرت عیسیٰ تو آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، انہوں نے آسمان سے اترنا ہے، اور یہ اور وہ. اور شروع میں حضرت صاحب کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا. لیکن پھر خدا حضرت جو ہیں مسیح موعود علیہ السلام، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی ہے اپنی کتابوں میں. کہ میں نے جب یہ وہی ہوئی تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے قرآن کریم شروع سے آخر تک پڑھا. مجھے جگہ جگہ 30 آیتیں مجھے نظر آئیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اپنا قرآن میں لکھا ہے جب تک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں زکوٰۃ ان پر فرض ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر حضرت عیسیٰ جنت میں زندہ ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا جنت میں بھی غریب ہیں؟ وہ کہاں کس قسم کی کمائی وہ کرتے ہوں گے جس پر وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور کس کو دیتے ہوں گے؟ تو یہ ایک آیت ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ جو ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرتی ہیں. لیکن جب حضرت صاحب نے یہ کہا تو ایک دم سب کو وہ ساری چیزیں نظر آ گئیں جو براہین احمدیہ میں لکھی تھی اور دوسری چیز میں لکھی تھی. تو میں اینڈ پہ سمرائز کر دوں. محترم شاہد عزیز صاحب، ان دا اینڈ ہمارا کوشچن ایک یہ ہے کہ آپ لوگ مجدد بھی کیوں مانتے ہیں، اور مجدد کی حیثیت سے مرزا صاحب نے کیا کوئی ایک بڑا کام کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں؟ پلس اگر انہوں نے یہ بتایا کہ عیسیٰ جی علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، کیا یہ 1 پوائنٹ پروگرام تھا ان کو مجدد ماننے کا؟ بٹ اگر یہی پروگرام ہے تو سر سید احمد خان ہو کے گزرے ہیں، بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ان کا بھی عقیدہ تھا، اور وہ مرزا صاحب سے شاید پہلے تھے if I am not wrong. اور میں نے سنا ہے کچھ اور شخصیات بھی تھی جو یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ عیسیٰ صاحب زندہ نہیں ہیں. تو اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے تو کیا یہی وجہ مجدد ہونے کی مانتے ہیں؟ تھینک یو. اور پھر میں نے آپ کو مولانا نور الدین کا وہ خط بھی سنا دیا
جس میں انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد کو صرف ایک مجدد مانتے ہیں، اور ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی یہ ولایت جاری ہے، وہی یہ نبوت ختم ہوگی اس لیے کہ نبی ختم ہو گئے، لیکن وہی یہ ولایت جو ہے وہ جاری ہے، یعنی خدا اپنے نیک بندوں کے ساتھ کلام کرے گا، انہیں غیب کی خبریں دے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم حضرت مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، کیوں کہ انہوں نے خود کہا تھا میں نبی نہیں۔ تو یہ ایک سوال آیا ہے کہ ہم انہیں مجدد کیوں مانتے ہیں۔ ہم انہیں مجدد اس لیے مانتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ہندوستان میں انہوں نے کام شروع کیا، تو اس وقت مسلمان جو تھے انتہائی بری حالت میں تھے۔ آریہ سماج کے حملے ہو رہے تھے، وہ کہتے تھے تم ہمارے بھائی ہو، مغلوں سے ڈر کے تم نے اسلام قبول کر لیا، واپس آ جاؤ۔ عیسائی مشنریوں کے حملے تھے جو جا کے کہتے تھے دیکھو تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ بلا باپ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے مردے زندہ کیے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے زندہ آسمان پہ چلے گئے اور واپس آئیں گے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو رہے تھے، اور ان میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں انہیں اس زمانے کے مطابق کوشش کرنی ہوگی۔ اب وہ تلوار لے کے کسی پہ نہیں چڑھ سکتے، ان کو آرگیومنٹ سے، جس طرح حضرت کیا کرتے تھے، آرگیومنٹ کے ساتھ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اسلام ہی درست مذہب ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب بس حضرت عیسیٰ آئیں گے سب کو قتل کر دیں گے، باقی مسلمان رہ جائیں گے، دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہوگی۔ تو حضرت صاحب نے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ کھولی۔ پھر حضرت صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا۔ ہر کوئی نئی ایجاد جو ہوتی تھی یا ہوتی ہے تو ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہ ٹی وی پہ بحث شروع ہو گئی، ویڈیو پہ بحث شروع ہو گئی، ہر ایک چیز پہ بحث شروع ہو گئی۔ حضرت صاحب نے ایک بڑا سمپل جو ہے وہ ہمیں اصول دیا کہ کوئی بھی چیز حلال یا حرام نہیں، اس کا استعمال حلال یا حرام ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حلال ہے، اگر برے کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حرام۔ تلوار سے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو حلال ہے، تلوار لے کے اگر آپ کسی کو لوٹ لیں گے تو وہ حرام ہے۔ حضرت صاحب نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایمان پیدا کیا کہ خواجہ کمال الدین جو ہیں 1911 میں آ کے یہاں لندن میں عیسائیوں کو اور انگریزوں کو کہنے لگے، جب کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ پر سورج نہیں غروب ہوتا، کہ میں تمہیں مسلمان کروں گا، اور لوگوں نے انہیں مارنے کی دھمکیاں دی۔ ایک انگریز تھا کرنل، اس نے کہا مار کھاؤ گے یہ کہو گے۔ خواجہ صاحب نے کہا مارو گے تو تم بھی مار کھاؤ گے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار لیا، خواجہ صاحب نے کوٹ اتار لیا، کہنے لگا گلی پہ چلو، خواجہ صاحب گلی پہ چلے گئے تو اس نے خواجہ صاحب کو گلے لگا لیا۔ خواجہ صاحب بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگا تم پہلے مسلمان ہو جس کو میں نے دیکھا ہے جس کے دل میں اتنا اعتماد اور کانفیڈنس ہے۔ ہم گورے انگریز عیسائی ہم تو ذرا سی دبکی مارے تو ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ تو چھپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں، یعنی کہ تم کامیاب ہو۔ یہ جو تھا کانفیڈنس اسلام کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ آج بھی آپ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ آ جائیں، یورپ چلے جائیں، اہل سنت والجماعت دوست جو ہیں وہی تعلیم اسلام کی پیش کرتے ہیں، وہی تصویر اسلام کی پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت مرزا صاحب نے پیش کی، جو حضرت مرزا صاحب نے پیش کی۔ یہاں یہ ہو چکا ہے، پچھلے ہفتے ہوا ہے، ایک مسلمانوں کی ویب سائٹ کو گورنمنٹ کے پاس رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لو۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو مارو، جب گورنمنٹ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ صرف ہماری جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، قرآن شریف میں جہاں یہ لکھا ہے یہ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا، یہ اس کا مطلب مارو نہیں۔ اور میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں۔
زبردستی بچیوں کی شادی کر دینا کرمنل اوفینس ہے، کر کے دکھائیں یہاں. یہ جس کو جہاد کہتے ہیں یہ کرمنل اوفینس ہے، اس کو کر کے دکھائیں انگلینڈ امریکہ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کی اصلاحات جو ہے حضرت مرزا صاحب کی وہ تو آج تک جاری ہیں، تو پھر ان کو ہم مجدد کیوں نہ مانیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب کہ آپ نے معلومات فراہم کرائی. انشاءاللہ باقی سوالوں کے لیے یا اور بھی کوئی سوال آئیں گے ایک سیشن باقاعدہ رکھ لیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم بھائی. تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ شیئر کر سکوں. تو میں یاد دلا دوں آپ کو، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اپنا اسلام کا. تو اپنی جو میری ریسرچ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہیں مقتیات ایمان میں کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. ان مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا اور کسی لفظ کا التزام کر لے تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا، لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے، کہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور کہیں خلجان میں پڑ جائیں گے. ظاہر ہے کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے قل هو اللہ احد، کہ خدا تعالیٰ ایک ہے. تو پھر ہمیں اس اصول جو ہے اس کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی اپنی یہ آیت جہاں فرعون کو حضرت یوسف رب کہہ رہے ہیں، اس سے ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو اس پر مولانا جو ہے صفحہ نمبر 408 پہ یہ نوٹ دیتے ہیں، نوٹ نمبر 43 کہتے ہیں جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے، مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے تھی جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا. اب یہ دیکھیں حضرت صاحب کہتے ہیں حقیقت الوحی صفحہ 503، اے نادانو میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا. اب یہ دیکھیں کہ کوئی نبی ہے یا نہیں، یہ کیا صرف لفظی نزاع ہے؟ Is it just a matter of words؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں. This is a matter of principle، یہ تو ایک اصولی معاملہ ہے. لیکن مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ لفظی نزاع ہے، آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، آپ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں میں دوسرا نام دے دیتا ہوں. اور یہ اسی طرح ہے جیسے اردو میں ہم ٹماٹر کہتے ہیں، انگریزی میں ہم ٹماٹو. تو سٹیٹس اور پوزیشن جو تھی ان کی وہ یہ تھی کہ وہ مجدد. اور عربی میں یہ حضرت صاحب کے میں اپنے الفاظ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں بعد میں آپ کو. اینی وے صفحہ 462 پر اپنے دعویٰ کے متعلق لکھتے ہیں 24 مئی 1908 کو دعویٰ رسالت
فرمایا ہم نے ان معنوں میں کوئی دعوی رسالت نہیں کیا جیسا کہ ملا لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ جو کچھ ہمارا دعویٰ ملہم اور منظر ہونے کا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابقت کا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں قادیانی کہتے ہیں کہ 1901 میں حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ جو تھا وہ بدل لیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں صرف میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، ہمیشہ سے یہی بات دعویٰ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوبارہ غور سے سنیں، خدا کا وجود خدا کے نشانوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے اولیاء بھیجے جاتے ہیں۔ مثنوی میں لکھا ہے نبی وقت باشد ہے مرید، محی الدین ابن عربی نے بھی یہی لکھا ہے، حضرت مجدد الافسانی نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ پس کیا سب کو کافر کہو گے؟ یاد رکھو یہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا، یعنی قیامت تک خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں سے وہ کلام کرتا رہے گا۔ اور یہاں دیکھیں کہ حضرت صاحب نے واضح طور پر اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شامل کیا ہے، اور مثالیں جو دی ہیں وہ مثنوی مولانا روم کی اور محی الدین ابن عربی کی اور حضرت مجدد الافسانی کی، کہ انہوں نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا، یعنی کوئی الگ اور نئی بات ہے۔ بلکہ میاں صاحب میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب جو تھے وہ بھی اخبار البدر میں اپنا لکھتے ہیں، یہ میرے خیال میں 10 اپریل 1911 کا ہے، اس میں لکھتے ہیں لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس آیت پر غور نہیں کرتے اور دنیا میں اس معمور اور مجدد کو تلاش نہیں کرتے جس کے انکار کی وجہ سے دنیا پر ہلاکت آ رہی ہے۔ کیوں لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اور اس صدی کے مجدد کو تلاش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گمراہی کے وقت معمور بھیجتا تھا، لیکن اب نہیں بھیجتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نہ تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرے گی؟ پھر اس صدی کے سر پر کیوں کوئی مجدد نہ آیا؟ آیا تو ضرور آیا، اس زمانے کا مسیح اور مہدی اور مجدد آ گیا۔ یہ 1911 میں کہہ رہے ہیں۔ بات عجیب ہے کہ ساتھ کہہ رہے ہیں 1901 میں حضرت صاحب نے اپنا بدل کے دعویٰ تو نبی بن گئے تھے، یا 1911 میں مجدد کر رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں یہ آنے والی ہے؟ میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ یہ بایزید بستامی اور ابو بکر شبلی یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اور شبلی کے اور بھی واقعات ہیں، تذکرۃ غوثیہ صفحہ 315 جو ہے اس پہ لکھا ہے کہ ایک آیا شخص، تو مطلب وہ مسلمان تھے یا نہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ الانسان الکامل جلد 2 صفحہ 46 پر، اور یہ حضرت شیخ عبد القادر جلی نے لکھا ہوا ہے، کیا تم نے غور کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی کی صورت میں ظہور کیا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا فرمایا گواہی دے کہ میں شبلی اللہ کا رسول ہوں، سو اس نے کہا میں گواہی دیتا۔ یہاں تو حضرت شبلی جو ہیں وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور کوئی جو کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگتی۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کے میں الفاظ دہراتا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ مرزا غلام احمد ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو، اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹیں کی اور ان کو شکست دی، اور مسلمانوں کو انہوں نے وہ راہ دکھائی کہ کس طرح اس زمانے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد جو تھے ان کا دعویٰ شروع سے آخر تک ایک ہی تھا، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، وہ یہ کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں، اور یہ کہ وہ مجدد ہیں جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائٹلز
مسیح اور مہدی کے استعمال کیے تھے۔ اور جو مین جھگڑا ہمارے اور دوسرے بھائیوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک خدا تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرتا رہے گا۔ جتنا کوئی زیادہ نیک ہوگا، جتنا کوئی زیادہ حضرت جو ہے ان کی ہدایات پر عمل کرے گا، اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ اس کے نزدیک ہوگا اور اس سے کلام کرے گا۔ تو یہ جو ہے وجوہات کافی ہیں میری رائے میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ اس لیے کہ جب حضرت صاحب فوت ہوئے تو مولانا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جو تھا کتبہ لگوایا، اس پہ لکھوایا مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد صد چار تھا، اور ساری جماعت میں سے سال ہر سال کسی نے اس چیز پہ اعتراض نہ کیا۔ اگر حضرت صاحب نبی تھے، امتی نبی تھے یا کچھ اور تھے تو کسی نے کہا کیوں نہ؟ اگر حضرت صاحب جو تھے انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا تھا تو کسی نے، تو میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا۔ تو اگر کوئی اور سوال نہیں تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیٹرڈے پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ میری ایک دوسری، اچھا آپ مجھے اجازت دیجیے، دوسری میٹنگ پر سے مجھے بار بار فون کالز آ رہی ہیں، تو اگر کچھ سوال ہوئے تو پھر ہم ایک سیشن سوالوں کا کر لیں گے اس ٹاپک پہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔